Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Self Study PK. My name is Sayyid Usama. This is the third lecture of Gender Studies series. आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़ और एक क्वेश्चन की बात करेंगे जो पिछले 3 साल से जब से जेंडर स्टडीज़ को इंक्लूड किया गया है CSS में वो पेपर में आ रहा है. हाउ डू डिफरेंशिएट द डिसिप्लिन ऑफ जेंडर स्टडीज़ फ्रॉम द वुमेन स्टडीज़, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे. Historically trace the need for establishment of gender studies as a distinct discipline and its scope and significance with special reference to Pakistan. इस जो दूसरा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में इसमें हिस्टोरिकली जो इवेंट्स हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा. स्कोप और इवेंट आपकी असाइनमेंट होगी. मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारे चैनल पर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करें थ्रू ईजी पैसा. इस नंबर पे 0320044254 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करके और उनके नीचे कमेंट्स करके आप हमारी हेल्प कर सकते हैं. तो आप स्टार्ट करते हैं बाकायदा लेक्चर का, डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़. जो जेंडर स्टडीज़ है बेसिकली ये थर्ड वेव फेमिनिज्म के बाद इसका प्रचार किया गया या इसको शुरू किया गया, और जो वुमेन स्टडीज़ है बेसिकली इसका स्टार्ट होता है सेकेंड वेव फेमिनिज्म से. वेव्स ऑफ फेमिनिज्म को इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे. बस ये याद रखें कि फेमिनिज्म के लिए जो एक तरह से कोशिशें की गई उनको 3 वेव्स में डिफरेंशिएट किया गया. तो वुमेन स्टडीज़ का जो फोकस था वो ज़्यादातर वुमेन के ऊपर था, वुमेन राइट्स के ऊपर था. वुमेन राइट्स की बात करते थे कि इस तरह से औरतों को हकूक़ नहीं मिल रहे या ये होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है. मगर जो जेंडर स्टडीज़ है इसमें सिर्फ औरतों के हकूक़ की बात नहीं की गई, इसमें तमाम जेंडर्स की बात की गई है. इसमें तमाम जेंडर्स के हकूक़ की बात की गई है जिसमें गेज, लेस्बियंस और बाकी जो जितने भी जेंडर हैं उनकी सबकी मतलब इसको इसके एक ही अम्ब्रेला के अंडर डिस्कस किया जाता है. फोकसेस ऑन वुमेन एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है वुमेन स्टडीज़ तो मौजूदा दौर में या माजी के दौर में जो औरतों के हालात हैं उनको डिस्कस करती है. और जो जेंडर स्टडीज़ होती है ये तमाम पहलुओं से तमाम जेंडर्स की तमाम चीज़ों को डिस्कस करती है. मतलब सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ ऑल जेंडर्स, मतलब ये तमाम के तमाम जेंडर्स को इक्वली ट्रीट करती है. ये सिर्फ मैन और वुमेन तक रिलेटेड नहीं है. वुमेन स्टडीज़ इज़ बायस्ड टुवर्ड वुमेन, जेंडर स्टडीज़ इज़ नॉट बायस्ड टुवर्ड एनी जेंडर. एजुकेशनल बेस्ड स्ट्रेटजी फॉर चेंज इन वुमेन सिचुएशन, तो बेसिकली जेंडर स्टडीज़ भी एजुकेशनल बेस ही है, मगर ये इसमें एजुकेशन भी शामिल हो जाती है, इसमें पॉलिटिक्स भी शामिल हो जाती है, साइंटिफिक रिसर्च भी शामिल हो जाती है. मतलब जेंडर स्टडीज़ एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है. हालांकि वुमेन स्टडीज़ पहले आया था, मगर हम कह सकते हैं कि वुमेन स्टडीज़ जेंडर स्टडीज़ का एक सब टॉपिक अब कहलाया जाता है. तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है उसको बनाने की क्या वजूहात बनी है, क्या हिस्टोरिकल इवेंट थे ऐसे कि जिसकी वजह से जेंडर स्टडीज़ को बनाना पड़ा हमें. सबसे पहली बात यह कि जब पाकिस्तान बना उस वक्त 75,000 वुमेन्स का रेप हुआ या वो अगवा हुई ड्यूरिंग पार्टीशन, और ये एक रिटर्न स्टेटिस्टिक्स हैं. तो उस वक्त फ़ौरन पाकिस्तान बनने के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो कायद-ए-आज़म की बहन थी उन्होंने एक वुमेन रिलीफ कमेटी बनाई जिन्होंने उन औरतों को जो पाकिस्तान आई थी या जो वहाँ पे ही कब्ज़ा कर ली गई थी उनको छुड़ाने के लिए, और जो यहाँ पे आई थी उनके हालात कुछ बेहतर करने के लिए ये कमेटी बनाई. इसके अलावा फातिमा जिन्ना ने ये दूसरी बात भी है, लेकिन ये क़याम पाकिस्तान की बात नहीं है. जब इलेक्शन लड़ा था तो 1971 की बात है, सॉरी डेट्स मुझे याद नहीं, तो ज़ियाउल हक के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ा था तब उन्होंने एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन भी चलाया था. बेसिकली उस दौर में समझा ही जाता था कि जो मर्द हज़रात में सिर्फ वही पॉलिटिक्स में आ सकते हैं और वही हुकूमत कर सकते हैं, हाकिम एक मर्द ही हो सकता है, और इसको एक मतलब मजहबी रंग दिया गया था. तो उसके खिलाफ जद्दोजहद करने के लिए उन्होंने अपना एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन भी बनाया था. तो क़याम पाकिस्तान के 2 साल बाद बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने मज़ीद रेफ्यूजीज़ की हेल्प करने के लिए जो वुमेन रिलीफ कमेटी थी इसको कन्वर्ट कर दिया ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन में 1949 में. इसका भी मकसद कुछ यही था कि जो ख़वातीन हिजरत करके पाकिस्तान आई थी उनके कुछ हालात बेहतर किए जाएँ, उनको थोड़ा सा गाइडलाइन दिए जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनके कुछ हकूक़ के बारे में बताया जाए
اس آل پاکستان وومن ایسوسیشن جو 1949 میں بنائی گئی کے نتیجے میں انہوں نے فوج سے درخواست کی کہ جو وومنز ہیں ان کو تھوڑا سا ٹیچ کریں یا تھوڑا سا ان کو اس طرح سے کوئی ایسے کوئی سکھا دیں جو ان کے کام آ سکے. تو انہوں نے ان کو نرسنگ کا مطلب ٹریننگ دی اور بہت سارے وومنس نے نرسنگ کا پروفیشن اس دور میں چوز کیا. یہ بیگم رانا لیاقت علی خان کی وجہ سے تھا کہ وومنس کو کوئی گر سکھا دیا گیا اور مطلب ایک طرح سے وہ ایسا باوقار پیشہ ان کو مل گیا جس سے ان کی ایک گرومنگ بھی ہو گئی اور ان کو کچھ پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ بیگم رانا لیاقت علی خان فرسٹ وومن تھی جو کہ فرسٹ وومن ڈیلیگیٹ ٹو یونائٹڈ نیشن ان 1952. 1951 میں رانا لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا, لیکن بیگم رانا لیاقت علی خان نے اپنی کوششیں نہ چھوڑیں اور وہ اس میدان میں آگے آتے رہیں. سیکنڈ فیز جو ہمیں ملتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 1980 سے. اب یہاں پہ ضیاء صاحب آ چکے تھے, ضیاء الحق صاحب, اور وہ بیسیکلی مرد مومن مرد حق کا نعرہ لگا کے آئے تھے اور وہ اسلامائزیشن کی بیسس پہ آئے تھے. طالبانائزیشن کا دور تھا تو ایک طرح سے جو وومنس تھیں ان حدود آرڈیننس ایک بنائے گئے تھے اسلامی تعزیرات جس کا آپ نے سنا ہوگا, جس میں زانی کو کوڑے مارنا اور چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنا. اب یہ جو حدود آرڈیننس جب نافذ ہوئے تھے جو ان کا سب سے برا اثر پڑا تھا وہ پاکستان کی عورتوں پر پڑا تھا, کیونکہ اس وقت کے جو مطلب یوں تھا کہ جو وومنس تھیں ان کو اگر کسی نے قتل کروانا ہوتا تھا یا مروانا ہوتا تھا تو وہ پھر ان کے اوپر زنا کا الزام لگا دیتے تھے اور ان کے پھر بغیر کسی وہ 4 گواہوں کے پیش کیے کوڑے مارے جاتے تھے. تو اس وقت ایک وومن ایکشن فورم بنایا گیا. بیسیکلی یہ کراچی میں کچھ خواتین نے احتجاج کیا تھا اور اس احتجاج کو اوبیسلی روکا گیا. احتجاج کیا تھا حدود آرڈیننس کے خلاف, کیونکہ اس دور میں عورتوں کے جو پہلے ہی ایک پیٹریارکل اسٹرکچر تھا پاکستان کا, مردوں کو حاکم سمجھا جاتا تھا, مزید عورتیں پس گئی تھیں ان قانون کی وجہ سے. وہ اب مطلب برقع کیے بغیر باہر نہیں نکل سکتی تھی اور ان کے مزید رائٹس کو حذف کر دیا گیا تھا. کئی ایجوکیشن اداروں میں وہ جا نہیں سکتی تھی. اس وجہ سے یہ فورم ایک موومنٹ تھی, بیسیکلی احتجاج تھا, اس کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی. تو جیسے منتشر کرنے کی کوشش کی گئی وہ مزید بڑھتا گیا اور پورے پاکستان میں پھیلتا گیا. کراچی سے سٹارٹ ہوا تھا اور باقی بڑے شہروں میں بھی شروع ہو گیا. پھر تھرڈ فیز آتا ہے جی. اچھا, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بتانا چاہ رہی ہیں کہ وومنس کے جینڈر اسٹڈیز بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی. تو زیادہ تر جو فوکس ہے جینڈر اسٹڈیز کا بیسیکلی وومن پہ ہی ہے, تو یہ اس لیے ہم فی الحال وومن اسٹڈیز کو اسٹڈی ہی کر رہے ہیں. البتہ یاد رکھیں آپ باقی ہسٹوریکل جو ایونٹس ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں, ہجروں سے ریلیٹڈ ڈال سکتے ہیں کہ ان کو جو ہماری سوسائٹی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, ان کو ایجوکیشن نہیں ملتی, ان کو روزگار نہیں ملتا, ان کو مطلب مار دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, ان کو سیکس سلیوز بنایا جاتا ہے. یہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, جینڈر میں صرف وومن تک نہ رہیں. تو پھر پاکستان میں پہلی دفعہ کسی خاتون کی حکومت آئی ضیاء کا دور ختم ہونے کے بعد. یہاں پہ کچھ اب ذرا عورتوں کو حقوق ملنا شروع ہوئے. پہلی بار وومن پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا. کہا یہ جاتا تھا کہ جو عورتیں ہیں وہاں پہ مردوں والے ادھر ان کا استحصال ہوتا ہے, ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں لگتا, پھر وہ مین صحیح طرح سے ڈیل نہیں کرتے. پہلی بار وومن جج تعینات کی گئی کہ جو عورتوں سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں یا جو کیسز ہیں ان کو عورت ہی سنیں, کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ پھر مذاق اڑاتے ہیں یا اس طرح سے کرتے ہیں. ایک مطلب وومنس کو ایک پولیٹیکل وائس ملی بے نظیر بھٹو کے دور میں, اور یہ کہا جانے لگا کہ اب پولیٹکس میں بھی وومنس ہونی چاہیے, وومنس کو انکلوڈ کرنا چاہیے ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں. مطلب ایک طرح سے سلسلہ شروع ہوا کہ وومنس کو پولیٹکس میں شامل کیا جائے, مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے سے کہ وومن کوئی کھڑی ہوتی ہے الیکشن میں, الیکشن جیتتی, جو پہلے سے موجود پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے اپنے عورتوں کو ایک خاندان کی اس میں جگہ دینا شروع کر دی. اور پھر یہاں پہ اسی دور میں اویئرنیس شروع کی گئی سیکشول اور ریپروڈکٹیو رائٹس کی وومن کے بارے میں. مطلب پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے وہ ساری عمر بچے ہی پیدا کرتی رہتی ہے اور گھر باری میں اس کا ٹائم لگ جاتا ہے, اور مطلب وہ کسی اور طرح سے معیشت میں انوالو نہیں ہو پاتی. مطلب اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ سارے ضائع ہو جاتی ہیں گھر کے اندر بچے پیدا کرنے میں, اور ان کو مطلب
کہ پالنے میں تو ایک طرح سے پہلی دفعہ ایک یہ آواز اٹھائی گئی کہ وومنس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اولاد لینے کا حق رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی ہیں. ویسے تو ابھی تک یہ حق ملا تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو سوشل ٹیبوز ہیں ایسی باتوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ویسٹ کی باتیں ہیں اور ان پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے, اور کیونکہ ہمارا زیادہ تر ذہان مذہبی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا, بالکل وعدہ تو کیا مگر دیکھیں ہم کوالٹی میں بالکل زیرو ہیں, کوانٹٹی میں بالکل زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ باقی کھانے پینے کی تو اللہ دے رہا ہے مگر جو تعلیم ہے جو ہنر ہے وہ ہمارے پاس بالکل زیرو ہے. فورتھ فیز کی بات کرتے ہیں 2000 سے لے کر 2010 میں, یہ جی اوبیسلی مشرف کا دور ہے, روشن خیالی کا دور شروع ہوا. وومنس کو ہر فیلڈ میں آگے لایا گیا, بہت سارے فیلڈز جیسے آرمی میں وومنس کئی فیلڈز میں نہیں جا سکتی, وہاں پہ ان کے لیے راہیں ہموار کر دی گئیں. وومن پروٹیکشن بل ریوائز کیا گیا 2006 میں, اس سے کچھ حصے حذف کر دیے گئے قانون سے جس میں زانی کو کوڑے مارنے والے پوائنٹس تھے. اس طرح سے اور زیادہ اور کے سارا تو نہیں ختم کر سکے حدود لاس کو, البتہ کچھ حصوں کو جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ غیر اخلاقی ان کو ختم کر دیا گیا. اور مطلب اس دور میں وومنس کو کافی پذیرائی ملی, ایجوکیشن میں بھی ان کا ایک خاص کوٹا مطلب رکھ دیا گیا, جیسے میڈیکل میں 50% ہے آئی تھنک, اس طرح آرمی میں بھی ان کو الاؤ کیا گیا, جاب کر سکتی ہیں. مطلب ایک طرح سے جینڈر اسٹڈیز کو کورس کی صورت میں اپلیکیشن کی صورت میں ضرور ڈیولپ کیا گیا. پھر اب یہ ففتھ فیز جو چل رہا ہے, اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, پرنٹ میڈیا آزاد ہے, اب ایک طرح سے فیس بک پر, واٹس ایپ پر اور جو میڈیا ہے جیسے ڈان نیوز ہے اور جو باقی چینلز ہیں وہ اس طرح کے پروگرامز دکھا رہے ہیں جس میں وومنس کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے. وومنس کے خلاف ہونے والے جو مظالم ہیں ان کو میں بھی ڈسکس کرتا ہوں. تو سیونگ فیس ڈاکومنٹری 2012 میں آئی تھنک شرمین عبید چنائے صاحبہ نے بنائی تھی. سیونگ فیس اس نے ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے لایا دنیا کے کہ عورتوں پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. جیسے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے, ان کا تھوڑا دن چلتا رہتا ہے ایشو, اور پھر لڑکی کہتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی تم سے, تو لوگ ان کے اوپر تیزاب پھینک دیتے ہیں کہ تم میں کوئی بنا دیکھے اب اگر میرے ساتھ نہیں تم شادی کر سکتے. تو اس ایشو کو انہوں نے بہت آگے لائیں. اس سے یہ ہوا کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوئی اور کافی سخت سزائیں اس کرائم کے خلاف رکھی گئی. پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا, ملزم دندناتے پھرتے تھے, عورت کو جلا کے, کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا عورت کا پورا جسم جل جاتا تھا اور کوئی سزا نہیں ہوتی تھی. تو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا استعمال کر کے ڈرامے بنائے گئے, کالمز لکھے گئے, اور اب کافی حد تک ہماری جو وومن ہیں ان کو ان مظالم سے ایٹ لیسٹ شہروں کی حدود تک آزادی مل گئی ہے. پھر 2018 کا عورت مارچ جس میں لاہور, کراچی اور اسلام آباد کے بڑے بڑے شہروں میں جو پاکستان کے ایلیٹ کلاس وومن ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کی, اور اس میں مردوں نے باقاعدہ ان کا بھرپور ساتھ دیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی تحریک ہوتی ہے وہ تب تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک اپوزٹ پارٹی اس کا ساتھ نہ دے. تو اس میں آپ نے بہت سارے جو نعرے تھے وہ سنے, جیسے اپنا کھانا خود گرم کر لو, میرا جسم میری مرضی. بیسیکلی یہ جو ویگ آئیڈیاز تھے, یہ جو فحش باتیں تھیں, یہ انہوں نے سوسائٹی کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے لکھی تھی. ان کے پیچھے ہو سکتا ہے مقصد غلط بھی ہو, مگر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مقصد ان مظالم کی طرف پوائنٹ دلانا ہے, اٹینشن دلانا ہے جو کہ ایک عورت فیس کرتی ہے. مطلب اپنا کھانا خود گرم کر لو کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت ہے اس کو آپ نے گھر کی حد تک محدود کر دیا کہ روٹی پانی کرے اور بس, اس کے علاوہ وہ کچھ نہ کرے, وہ اس حدود سے باہر نہیں نکل سکتی. مطلب وہ ڈاکٹر بھی ہے, اگر وہ کوئی اور پیشہ بھی اختیار کر رہی ہے, جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوا کہ 70% ڈاکٹرز ہاؤس وائفز ہیں, مطلب وہ گھروں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں, ڈگری بھی ضائع کی, سیٹ بھی ضائع کی, حکومت کا لاکھوں روپیہ لگتا ہے ایک ڈاکٹر بنانے میں, وہ بھی انہوں نے ضائع کیا, بٹ اسٹل 70% ڈاکٹرز آر ان سائڈ ہوم. تو 30% جو باہر ہیں وہ ملک کی ضروریات کا حصہ نہیں پورا کر سکتی, کیونکہ ان میں سے زیادہ تر پڑھ لکھ کے باہر ہی چلی جاتی ہیں, باہر چلی جاتی ہیں. تو 20% تو باہر چلے جاتی ہیں, تو ہمارے پاس 10% بچتی ہیں جو کہ پاکستان کے سرکاری اداروں میں اور پرائیویٹ اداروں میں اپنی خدمات کیسے سر انجام دے رہی ہیں, تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو بیسیکلی عورت مارچ کا یہ جو تھا اپنا میرا جسم میری مرضی, اس کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ وومن کو ریپروڈکٹیو رائٹ ہونے چاہیے.
مطلب اگر وہ چاہے تو اولاد پیدا کرے اور اگر نہیں چاہتے تو نہ پیدا کرے. تو بیسیکلی یہ کسی حد تک درست بھی ہے. آگے چلتے ہیں, اب بات کرتے ہیں کچھ کرائم کے جو وومنس کے اگینسٹ ہوتے ہیں, جیسے تیزاب پھینکا جاتا ہے. آنر کلنگ ایک کرائم اس طرح سے ہے کہ ہوتا کیا ہے, فرض کریں دو برادری ہیں, ایک برادری اس گاؤں میں, ایک برادری اس گاؤں میں. یہ والی برادری کے لوگ اس گاؤں میں جاتے ہیں, یہاں پہ 2-3 بندے مارتے ہیں اور واپس آ کے اپنی ایک آدھ عورت کو قتل کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اس عورت کو قتل کر دیتے ہیں اور یہ جو 2-3 بندے انہوں نے یہاں مارے ہوتے تھے, ان پہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہماری عورت کے ساتھ زنا کیا, اس بیسس پہ ہم نے ان کو بھی قتل کر دیا, ان کو بھی قتل کر دیا. اور وہ اس طرح سے قانون سے بچ جاتے تھے کہ ہم نے یہ قتل اپنی عزت بچانے کے لیے کیا. جو فیمس آپ کے پاس فیس بک پر اور یوٹیوب پر آپ کو پتا ہوگا کہ قندیل بلوچ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, اس کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا, جس میں مفتی قوی صاحب بھی کا شامل شاید کیا گیا تھا. وہ بھی ایک آنر کلنگ تھی. اس سے پہلے یہ قانون تھا کہ مرد بچ جایا کرتے تھے, لیکن اب آنر کلنگ کا قانون آ گیا ہے, جو مرد ذرا جو آنر کلنگ کریں گے وہ بچ کے نہیں جایا جا سکتا. تو بیسیکلی ایک مطلب ایک پروسیس سے گزرتے ہوئے جنڈر اسٹڈیز میں ہم نے قوانین بنائے, یہ میڈیا کا کردار آیا, فیس بک کا کردار آیا, اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ اب ہم جا رہے ہیں. ریپ ان پاکستان, جو وومن ہے اس کا جو اگر خدا نخواستہ ریپ ہو جاتا ہے تو اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ ریپ اس نے اپنی ہی وجہ سے کروایا ہے, کوئی ایسے کپڑے پہننے کی وجہ سے. اس پہ بھی کوئی قانون نہیں تھا. ونی اور یہ اس طرح کی جو وٹا سٹا کی جو رسمیں ہیں, سوارا کی جو رسمیں ہیں کہ وومنس کو بطور مال پیش کیا جاتا ہے, بلڈ منی پیش کیا جاتا ہے, یا وومنس کو مطلب اگر کسی خاندان کے کسی بندے کا عورت کا ریپ ہوتا ہے تو ہوتا یہ نہیں ہے کہ اس بندے کو سزا دی جائے گی, جو بندہ ہے نہیں اس کو سزا نہیں دی جاتی, بلکہ اگر اس خاندان کی عورت کا ریپ ہوا تو وہ اس خاندان کی عورتوں کا جا کے ریپ کرے گا. اگر کسی نے اس بندے کو قتل کر دیا ہے تو وہ اس خاندان کی عورت اس خاندان کی عورت کو کسی بندے سے شادی کر دے گا. ہو سکتا ہے یہ بچی یہاں پہ 10 سال کی اور یہاں پہ جو بندہ ہے وہ 70 سال کا ہو. تو مطلب اس طرح سے وومنس کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی رہیں, جن کو اب جنڈر اسٹڈیز کی صورت میں اسٹڈی کیا جاتا ہے, ریسرچ کی جاتی ہے کہ ان کو حل کیسے کیا جائے. تو حل کرنے کے لیے سلوشن یہ بتایا جاتا ہے کہ جو پرانا عدالتی سسٹم ہے جو کہ ہر گاؤں میں جس طرح سے لاگو ہے, جرگا سسٹم, وہ ختم کیا جائے. پنچایت کا جو سسٹم ہے, جرگا بیسیکلی ہوتا ہے کے پی کے والے علاقوں میں, اور جو پنچایت ہے وہ پنجاب کے جو ویسٹرن پنجاب ہے اور جو سندھ کا علاقہ ہے وہاں پہ ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اب لیگل سسٹم لایا جائے, جو کہ آہستہ آہستہ لیگل ریفارم لائی جا رہی ہیں. پولیس کو اسٹرانگ کیا جائے. بیسیکلی جو پولیس کی جو باڈی ہے وہ وہاں پہ جو پولیٹیکل باڈیز ہوتی ہیں ان کے اندر کام کرتی ہے, اس لیے وہ بالکل کچھ نہیں بولتی. ریپ ہونے دیا جاتا ہے, باقاعدہ سب کے سامنے کیا جاتا ہے. لیکن اب کیونکہ ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے تو پھر لوگ انٹرنیشنل لیول پہ بات پہنچتی ہے. جب انٹرنیشنل لیول پہ بات پہنچتی ہے تو پھر آپ کو اس کا ایکشن لینا پڑتا ہے. جیسے مختارہ مائی کا کیس آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے بڑوں نے اس علاقے میں اس کا ریپ کیا اور اس کے بعد مطلب اس کو چھوڑ دیا گیا. اسی طرح سے وہ چیختے چلاتی رہی. پھر جب انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج کی تب جا کے اس کے جو وہ وڈیرے تھے ان کو گرفتار کیا گیا. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں اب کیا پروسیڈنگز ہیں. البتہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کچھ اب آپ زینب کا کیس بھی قصور والی جو ہماری بیٹی تھی اس کا یہاں پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, کس بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا. پورنوگرافی کے پھر بہت سارے کیسز کھلے کہ وہاں پہ تو ایک پورا پوائنٹ چل رہا تھا جو کہ یہ کام کرتا تھا. تو یہ اس بچی کے قتل کے بعد سامنے آیا اور اس کے قاتل کو فوراً سزا دی گئی کچھ مہینوں کے اندر. اور وہ جو اسے قاتل تھے یا جو وہ پورنوگرافی بناتے تھے وہ مذہب کا لبادہ اڑے ہوئے تھے. تو پاکستان میں بیسیکلی جو پیٹریارکی کا سسٹم ہے وہ کس طرح سے بچا ہوا ہے, وہ ایک ریلیجیس پیٹریارکی ہے. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مذہب کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ان کو یہ زیادتی کرنے کا حق دیا ہے. تو بالکل ایسا نہیں ہے, یہ لوگ بالکل غلط بات کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اپنے پاس سے انہوں نے اسلام کے قوانین اپنے تو روڑ مروڑ لیے ہیں, بلکہ اسلام واحد مذہب ہے جو عورت کو مردوں سے زیادہ حقوق دیتا ہے سوائے چند ایک چیزوں میں, اور وہ معاشی چیزیں ہیں جو آپ کی وراثت کا حق ہے, بس انہی میں اس کو مرد کو ایک زیادہ حق ہے.
کیونکہ اس نے گھر بار چلانا ہوتا ہے، بلکہ اسلام میں عورت کو زیادہ آزادی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ریلیجنس. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس لیکچر. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے.